अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान की जंग को अब कोई 1 महीना होने को है, लेकिन अभी तक ये किसी को भी मालूम नहीं है कि भाई ये जंग आखिर शुरू क्यों की गई और इस जंग के अहदाफ क्या थे। लेकिन इस दौरान इस जंग ने पूरी दुनिया को ही तबाही के दहाने पर धकेल दिया है। इस जंग के आगाज़ पर आपको याद होगा कि मैंने तीसरी आलमी जंग के ख़तरा जो है उसको जाहिर किया था, लेकिन अभी तक शुक्र है कि दुनिया इसराइल के झांसे में नहीं आई है और इस जंग में कूदने से सब ने ही तकरीबन गुरेज किया है। बल्कि अब तो अमेरिका ये सोच रहा है कि वो क्यों इस जंग में शामिल हो गया था। अच्छा, एक मर्तबा किसी बहरी जहाज़ में कई अफराद सफ़र कर रहे थे कि अचानक एक बच्चा समंदर में गिर गया। जहाज़ में ज़ाहिर है कि हलचल मच गई। थोड़ी देर बाद एक नौजवान बच्चे को अपनी गोद में उठाए समंदर से निकल आया। लोगों ने उसकी बहादुरी और हौसला मंदी की बड़ी तारीफ़ की। नौजवान बोला, वो तो सब ठीक है, मगर ये तो बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था। अब अमरीकी हुक्मरान ये सोचते फिर रहे हैं कि उनको इस जंग में धक्का किसने दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी मर्ज़ का इलाज उस वक्त तक तो मुमकिन ही नहीं हो सकता जब तक मर्ज़ की वजूहात का तयन ना हो जाए। तो जाहिर है अब अमेरिका के लिए ये सोचने का वक्त है कि उनको इस जंग में धक्का इसराइल ने दिया और अब पूरी दुनिया इस जंग में धंसती चली जा रही है। इस वक्त दुनिया की कोई 20% तजारत और ऑयल चेन ये बुरी तरह मुतासर है। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और अब सब इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि अगर यही हालात जारी रहे तो बहुत जल्द पूरी दुनिया में ये तेल और गैस का बहरान पैदा होने वाला है और ये बहरान 1973 के बहरान से ज़्यादा शदीद होगा। तो अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने बड़े बड़े दावे तो कर लिए और बड़ी बड़ी डींगे भी मार लीं। उनका ये दावा था कि 48 घंटों में ईरान की टॉप लीडरशिप को शहीद करके रिजीम चेंज का काम मुकम्मल कर लेंगे। अब मुसाद का अंदाज़ा था कि ईरान के अपने अवाम वो हमले होते ही रजीम के खिलाफ उठ खड़े होंगे और बहुत जल्द ये हदफ कामयाबी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन मुसाद अगरचे अपने अहदाफ को हिट करके रास्ते से हटाने में तो मुकम्मल कामयाब रही है, लेकिन ईरान से मुतालिक उनके तमाम अंदाजे जो हैं वो बिल्कुल गलत साबित हुए हैं। इस वक्त भी ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर शदीद हमले वो जारी रखे हुए हैं। बल्कि एक खबर के मुताबिक ईरान ने इजराइल के एक शुमाली इलाके को निशाना बनाया जिसमें इजरायली सदर आइजैक हर्जोग बाल बाल बच गए और मिसाइल बिल्कुल उनके दौरे के मुकाम के करीब जाकर गिरा, जिससे इलाके में शदीद खलबली मच गई। ईरान जंगबंदी के दौरान ही इजराइल की खुफिया एटमी तनसीबात पर भी मिसाइल हमले कर चुका है। अच्छा, इस वक्त इजराइल में शदीद किस्म का मीडिया ब्लैकआउट है और इजरायली हुकूमत की शदीद पाबंदियों के नतीजे में इजराइल का नुकसान और तबाही की वीडियोज़ सामने नहीं लाई जा रही हैं। वरना यह भी हकीकत है कि इस जंग के नतीजे में इजराइल को भी शदीद नुकसान तो हुआ है और इजराइल के कुछ इलाके तो गज़ा का मंजर पेश कर रहे हैं। अब जनाब अमेरिका वो इस जंग के कंबल को छोड़ना चाहता है, लेकिन इस जंग का कंबल वो अमेरिका को छोड़ने पर तैयार ही नहीं है। अमेरिका ने मिस्र, तुर्किया और पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को जंगबंदी पर राज़ी करने की कोशिशें की हैं जो अभी तक तो मुकम्मल नाकाम साबित हुई हैं। अच्छा, गुज़िश्ता चंद दिनों से शोर था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात वो यहाँ इस्लामाबाद में होंगे और इस मकसद के लिए इसी हफ्ते अमेरिका के नायब सदर JD वेंस और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ पाकिस्तान आएंगे। लेकिन कल पाकिस्तान ने अमेरिका के मुतालबात ईरान तक पहुँचाए तो ईरान ने अमरीकी शराइत पर मुज़ाकरात करने से तो साफ इनकार कर दिया। अब ईरान ने अमेरिका की जानिब से जंग ख़त्म करने की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए फ़ौरी मुज़ाकरात के इम्कान को भी रद्द कर दिया है और ईरान का कहना यह है कि जंगबंदी का फ़ैसला ईरान की पेश की गई शराइत पर होगा और इससे पहले जंग का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है। अब जाहिर है कि ईरान कई मरतबा अमेरिका से धोखा तो खा चुका है ना, और मैंने अपने कल के व्लॉग में भी यही खदशा जाहिर किया था कि अमेरिका और इजराइल की गारंटी वो आखिर देगा कौन, और ईरान यही गारंटी तो दुनिया से मांग रहा है और कोई ये गारंटी देने को तैयार ही नहीं है। अब ईरान का कहना यह है कि वो मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया के हाथों बहुत ज़ख्म खा चुका है और अब मज़ीद इन लोगों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब खबर यह है कि कल पाकिस्तान ने अमरीका की 15 नुकाती तजावीज़ ईरान को पहुँचा दी, लेकिन ईरान ने इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है और यूँ ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही तातुल की तरफ जाते दिखाई देते हैं। अभी तक इन 15 नुकात की जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इन 15 नुकात में ईरान की मिसाइल और एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदारी और मशरिक़ वुस्ता में प्रॉक्सीज़ का ख़ात्मा करने जैसे मुतालबात वो ज़रूर होंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान अभी तक अपनी शराइत पर कायम है जिनका जिक्र मैंने अपने कल के व्लॉग में किया था, और अभी तक पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस और GHQ ने इन मामलात पर काफ़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है और किसी किस्म की कोई
قیاس آرائی سے گریزی کیا ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت اور پاکستانی میڈیا کے ایک طبقے نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی اس حساس اور سنجیدہ سفارتکاری کے معاملے کو غیر سنجیدہ بنا دیا ہے۔ بھئی حکومت نے تو ایسا ظاہر کرنا شروع کر دیا جیسے کہ دنیا کے تمام بڑے اہم فیصلے اب پاکستان میں ہو رہے ہیں اور اب پاکستان عالمی لیڈر بن چکا ہے، حالانکہ یہ مفادات کی جنگ ہے۔ جناب یہ درست ہے کہ پاکستان نے ابھی تک یہ جو دونوں فریقین ہیں ان کے درمیان کسی ایک کی سائیڈ نہ لے کر ایک بہترین بیلنس قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے سب فریقین پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں، جو اچھی بات ہے۔ لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ حکومت کے حامی ڈھنڈورچیوں نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان کی کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر اس سنجیدہ معاملے کو مذاق بنا کر رکھ دیا۔ اچھا، پاکستان کی سیاست میں ویسے بھی ہر کامیابی وہ حکومتی کریڈٹ اور ہر ناکامی وہ سازش بن جاتی ہے نا، یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی حکومتی حلقوں کے کچھ پرجوش ترجمانوں نے کامیابی کے ڈھول ایسے پیٹنا شروع کیے جیسے بھئی معاہدہ ہو چکا ہے، دستخط بھی ہو چکے ہیں اور اب صرف وہ فریم کر کے دیوار پہ لگانا باقی ہو۔ بھئی ٹی وی اسکرینز پر ایسے تجزیے ہمیں سننے کو مل رہے تھے جیسے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سفارتی معرکہ وہ سر ہو چکا ہے اور بس وہ اعلان ہونا باقی رہ گیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے ویسے کہ جو کام خاموشی، سنجیدگی اور پس پردہ حکمت عملی سے ہونا چاہیے تھا اسے مائک اور کیمرے کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں نا، یہاں پہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اندر کی خبر لے کر آ جاتا ہے جیسے کہ مذاکرات نہیں بلکہ کوئی ریالٹی شو چل رہا ہے جس کی ہر قسط میں کوئی نیا ٹوسٹ ڈالنا وہ بڑا ضروری ہے۔ ویسے ہماری سیاست کا تقاضا اب یہ بن چکا ہے کہ ہر چیز کو فوری سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جائے، چاہے وہ معیشت ہو، خارجہ پالیسی ہو یا سفارتکاری جیسے نازک معاملات ہوں۔ ہر چیز کو ہم جیت گئے کے نعرے میں تبدیل کر دینا اب ویسے نا یہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے۔ اب کل وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کر کے امریکہ اور ایران کو ثالثی کی پیشکش کی، جسے امریکی صدر نے اپنے ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا اور پاکستانی میڈیا پر جیسے کوئی طوفان ہی آ گیا۔ بھائی پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا ہے، جیسے ہر کوئی اس کو پاکستان کی فتح سے تعبیر کرنے لگ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر ایسی قبل از وقت خوشی اکثر پھر سنجیدگی کو نقصان پہنچاتی ہے اور اعتماد کو بھی۔ اچھا، ویسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اصل ہدف وہ کامیاب مذاکرات نہیں بلکہ کامیاب بیانیہ بن گیا ہو، اور جب بیانیہ حقیقت سے آگے نکل جائے تو پھر حقیقت کو اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اور آخر میں سوال وہی رہ جاتا ہے کہ کیا ہم واقعی کوئی سفارتی کامیابی حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں یا صرف اس کا کریڈٹ پہلے سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر مقصد صرف تالیاں ہیں تو پھر سنجیدگی خود ہی اسٹیج سے بھاگ جاتی ہے۔ اچھا، اس وقت پاکستان کا جو بھی کردار ہے نا اس پہ بھارت کو تو خوب آگ لگی ہوئی ہے۔ مودی کا وش گرو کا خواب وہ چکناچور ہو گیا ہے اور اب مودی سرکار وہ تو گالی گلوچ پہ اتر آئی ہے۔ کل انڈین فارن منسٹر جے شنکر نے پاکستان کو گالی تک دے دی، اور جو گالی جے شنکر نے پاکستان کو دی ہے نا، اصل میں ان کا بھارت اسی کی عملی تصویر پیش کرتا ہے۔ اب یہ ایک گلی کے غنڈے کی زبان ہو سکتی ہے ویسے، لیکن کسی ڈپلومیٹ کی نہیں ہو سکتی۔ مودی خود بھی ایک سڑک چھاپ جاہل آدمی ہی تو ہے، اور اس نے منتری بھی بالکل اپنے جیسے ہی بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم بھارت کو زبان میں جواب تو نہیں دے سکتے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ محنت کر، حسد نہ کر۔ بہرحال اس وقت پوری دنیا کی نظریں وہ اس چیز پر اٹکی ہوئی ہیں کہ ان مذاکرات کی کوششوں کا انجام کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو اس وقت اچھی خبر یہ ہے کہ مذاکرات کا عمل ناکام نہیں ہوا ہے۔ اصل مشکل ایران کو صرف یہ یقین دلانا ہے کہ امریکہ اس مرتبہ ایران کو دھوکہ نہیں دے گا، اور یہ گارنٹی پوری دنیا مل کر ایران کو دے سکتی ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق ایران نے انڈیا دیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہ بنانے کے لیے تمام ضروری ضمانتیں دینے پر تیار ہے، لیکن وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کے اپنے حق کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اب بعض ایرانی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیر غور تجاویز صرف جنگ بندی تک محدود نہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع کے مکمل خاتمے کے لیے ایک جامع معاہدے پر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ اب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان یقیناً ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی نیت اچھی ہے، لیکن ہمیں امریکی سفارتکاری کا نہایت تباہ کن تجربہ ہوا ہے۔ ایران کے خلاف جارحیت کے بعد اب کوئی بھی امریکی سفارتکاری پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس نوعیت کے مذاکرات سے متعلق درخواستیں ملی ہیں اور ہم نے ان کا جواب دیا ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے کہ ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کی امریکی اور اسرائیلی
پھیلی باتیں قابل اعتبار نہیں ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم پر 9 ماہ کے عرصے میں 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران حملہ کیا گیا اور حملہ اس وقت ہوا جب ہم جوہری مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کے عمل کے درمیان تھے. مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ سفارتکاری سے غداری تھی. اچھا، اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایران نے پاکستان کی جو ثالثی ہے اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن اسے امریکہ کے اوپر بالکل اعتبار نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ مذاکرات کا یہ عمل ناکام ہو جاتا ہے تو پھر کسی کے نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ جائے گی. جب روس، امریکہ، یورپ اور چین میں تیل اور گیس کا بحران آ جائے گا اور جب ٹریفک، گھروں اور انڈسٹری کا نظام وہ درم برم ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ان ممالک کو جنگ میں شامل تو ہونا ہی پڑے گا نا. یورپ اگر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تو ظاہر ہے کہ روس اور چین وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور پھر پاکستان کو بھی لازمی طور پہ کسی ایک سائڈ کو چننا پڑے گا. اور جناب، تیسری عالمی جنگ کا مطلب وہ تو مکمل تباہی ہے. اگر آپ نے جنگ کی تباہ کاریاں دیکھنی ہو نا تو ذرا دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں کو دیکھ لیجئے، یا پھر غزہ کے کھنڈرات اور وہاں پر پھرتے ہوئے بے جان فلسطینیوں کے چہرے دیکھ لیجئے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کی لامحدود طاقت اور یہ اسرائیل کی بدماشی کے سامنے نا ایک ریڈ لائن ڈرا کر دی جائے. بس اب بہت ہو چکا. ان کا جب دل چاہتا ہے یہ دنیا کے ایک ہنستے بستے ملک کو کھنڈر بنا کر رکھ دیتے ہیں، اور اسرائیل کے منہ کو تو لگتا ہے خون لگ چکا ہے اور اب اسرائیل کو لگام ڈالنے کا وقت آ گیا ہے. ویسے ممالک میں اور مافیاز میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ ملک اپنا اور دنیا کا نظام کچھ اصولوں اور قواعد و قوانین کے تحت چلاتے ہیں، جبکہ جو مافیاز ہوتے ہیں نا وہ ایک مادر پدر آزاد قسم کے دہشت انگیز وحشیانہ طریقہ اس کو اختیار کرتے ہیں. یعنی کہ جو ہم سے نہیں ڈرتا یا جو ہمارے خلاف ہے اس کو راستے سے ہٹا دو اور اسے پوری طرح سے تباہ و برباد کر دو تاکہ دنیا ہم سے ڈرے، دنیا ہم سے خوف زدہ ہو. مافیاز قانون کی حکمرانی کے ذریعے حکومت کے بجائے خوف کے ذریعے حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اسرائیل یہ پوری دنیا اور بالخصوص مشرق وسطیٰ کے لیے ایک مافیا کارٹیل کی طرح بن چکا ہے. تو اب یہ طے کرنا ہوگا نا پھر کہ اسرائیل کو بھی بین الاقوامی قوانین کا پاس کرنا ہوگا، ورنہ اسرائیل پر بھی ویسی ہی پابندیاں عائد کی جائیں نا جیسے کہ امریکہ اپنے مخالف ممالک پر عائد کر کے ان کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہے اور عوام وہ بھوکا مرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھ لینا کہ ایران اس وقت اسی قسم کی پابندیاں وہ 30 سال سے برداشت کر رہا ہے. فلسطینیوں کے لیے تو یہ روزمرہ کا معمول ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں $150 ارب کا نقصان برداشت کیا اور 25 سالوں میں 1 لاکھ سے زائد پاکستانی وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ دنیا کی صرف یہ 26 دنوں میں چیخیں نکل گئی ہیں. پاکستان براہ راست اس جنگ میں شامل نہیں ہے، لیکن معاشی، سیکیورٹی اور سفارتی سطح پر کافی حد تک متاثر ہو رہا ہے. پاکستان پر سعودی عرب کی طرف سے جنگ میں شامل ہونے کا دباؤ ہے، جبکہ ایران پاکستان سے نیوٹرلٹی کی توقع کرتا ہے. پاکستان کے لیے تو دونوں دوستوں میں سے ہی ہے نا، اور دونوں میں سے کسی ایک کو چننا تقریباً وہ ناممکن ہے. اور اس کے ایک ہفتے کے اندر ہی حکومت نے عوام پر آپ نے دیکھا کہ پیٹرول بم گرا دیا ہے، اور اب تیل کی قیمتیں وہ بھی آسمان کو چھو رہی ہیں، کیونکہ ایران آبنائے ہرمز پر کنٹرول رکھتا ہے اور پاکستان کا تقریباً 80% تیل وہ یہیں سے درآمد ہوتا ہے. پھر پاکستان کی معیشت کا دار و مدار بیرونی ملک پاکستانیوں کو جو وہ بھیجی گئی ترسیلات اور زر مبادلہ ہے اس پر ہے. ظاہر ہے کہ جس کا بڑا حصہ وہ مشرق وسطیٰ کے انہی ممالک سے آتا ہو جو اس وقت جنگ کا شکار ہیں، تو اگر یہ جنگ جاری رہی تو پاکستان کو ملنے والی ترسیلات کا ایک بڑا حصہ بھی تو متاثر ہو سکتا ہے نا. اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو یہ پاکستان کے لیے تو بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا طرز کے سمارٹ لاک ڈاؤن کو لاگو کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. ویسے اس سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز بھی آپ کو یاد ہے نا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے دی تھی جب پوری دنیا میں کرونا کے دوران مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا گیا تھا اور پوری دنیا کی معیشت وہ جیم ہو گئی تھی، تو بھی پاکستان کی معیشت اور روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ چلتے رہے تھے اور کرونا سے اتنا نقصان بھی نہیں ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ مکمل لاک ڈاؤن نہ لگانے پر عمران خان کی جو حکومت اس وقت تھی اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور یہ تک کہا گیا تھا کہ اس قدر سنگین وبا کے دوران لاک ڈاؤن نہ لگا کر عوام کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے. لیکن پھر عمران خان کی یہ پالیسی یہ درست ثابت ہوئی تھی. تو جناب اب توانائی کی بچت کے لیے ایک مرتبہ پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کا سوچا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومتی وزراء نے
صرف 2 ماہ کی تنخواہیں وصول نہ کرنے کا اعلان کر کے بیوروکریسی کے مفت پیٹرول میں تھوڑی بہت اس میں کمی کر کے اور چند گاڑیوں کو گراؤنڈ کر کے ایک طرح سے انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اچھا، تو اب کل سندھ حکومت نے بھی ملک میں توانائی اور ایندھن کے بڑھتے ہوئے بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سخت کفایت شعاری اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سندھ کابینہ نے اہم اقدامات کی منظوری دی ہے، جن میں سندھ کابینہ کے تمام وزراء اور اراکین نے موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ 3 ماہ کی تنخواہیں وصول نہ کرنے کا اعلان تو ایسے کیا جاتا ہے یہاں جیسے کوئی بہت بڑا انہوں نے تیر مار لیا ہے۔ ہر کرائسس پہ اب آپ لوگوں کو یہی اعلان سننے کو ملے گا کہ جی وزراء نے اتنے ماہ کی تنخواہ وصول کرنے سے منع کر دیا ہے، یا پھر اتنی گاڑیاں گراؤنڈ کی جا رہی ہیں۔ یہ لوگ اگر 5 سال بھی اپنی تنخواہ نہ لینا تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن ان کے جو اصل اخراجات ہیں وہ ختم کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ، ایوان صدر، گورنر ہاؤسز اور وزیر اعلیٰ کے دفاتر پر یہ اربوں روپے کے جو اخراجات ہیں، شاہانہ رہائش گاہیں، عملہ، لگژری جیٹ سمیت باقی سب کچھ ان کا ویسے ہی ویسے ہی چلتا رہے گا، اور باقی پورا بوجھ وہ عوام کے اوپر پھینک دیا جائے گا۔ عوام شور مچائیں گے تو کہا جائے گا کہ دیکھو بھائی، ہم بھی تو 2-3 ماہ کی تنخواہیں نہیں لے رہے ہیں نا، اور یوں عوام بھی خاموش ہو جائیں گے۔ ویسے یہ عوام ہر طرح کا ظلم خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ لطیفہ ہے نا، وہ ایک ریاست کا بادشاہ عوام پر بڑا ہی ظلم کرتا تھا، ہر فرد پر اس نے ہر طرح کا ٹیکس لگا دیا تھا، عوام پھر بھی برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر خاص کو بلایا اور کہا کہ میں نے عوام پر جتنا ظلم کیا جا سکتا تھا اتنا کیا، جتنا ٹیکس ان پہ لگا سکتا تھا لگایا۔ یہ عجیب ڈھیٹ قسم کی قوم ہے، خاموشی سے سب برداشت کر رہی ہے۔ میرے پاس کوئی شکایت یا ٹیکس کی واپسی کا مطالبہ لے کر ہی نہیں آیا۔ بھئی آپ مشورہ دیں کہ میں ایسا کیا کروں جو میری رعایا مجھ سے انصاف اور رعایت کی بھیک مانگنے میرے دروازے پر آئے۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ حکم فرما دیں کہ آئندہ شہر سے باہر جو بھی مزدوری کرنے جائے گا نا، فلاں پل پر سے جب وہ گزرے گا اور وہاں بیٹھے ہمارے سرکاری اہلکاروں سے وہ 10 جوتے کھا کر جائے گا۔ دوسرے دن ہی بادشاہ کے حکم پر ظاہر عمل شروع ہو گیا۔ جو بھی شہر سے باہر جاتا پل سے گزر کر جاتا اور بادشاہ کے حکم کے عین مطابق 10 جوتے کھا کر جاتا۔ کسی نے 10 جوتوں کی وجہ پوچھی ہی نہیں، کسی نے کوئی احتجاج بھی نہیں کیا۔ اچھا، ابھی کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ بادشاہ کو اطلاع ملی کہ محل کے باہر لوگوں کا جم غفیر ہے اور آپ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ بڑا ہی خوش ہوا کہ آج عوام مجھ سے انصاف مانگیں گے، میں انصاف فرماؤں گا۔ بادشاہ کی عدالت لگ گئی۔ محل کے باہر جمع ہونے والے لوگوں نے پھر بولنا شروع کیا، بادشاہ سلامت، آپ نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے، ہم نے برداشت کی ہر چیز، آپ نے ٹیکسز لگائے، ہم اس پر خاموش رہے، اب بات ہمارے بچوں کی روزی روٹی پر آ گئی ہے، اب ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے خوشی خوشی فرمایا، بولو آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ عوام ایک ساتھ بولے، بادشاہ سلامت، ہم شہر سے باہر محنت مزدوری، ملازمت و کاروبار کے لیے آتے جاتے ہیں، پورے شہر کو پل سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں آپ کے جوتے مارنے والے صرف 2 بندے ہی موجود ہیں، باہر نکلنے کے لیے کئی گھنٹے ہمیں لگ جاتے ہیں۔ آپ سے ہماری التجا ہے کہ شہر کے باہر جانے والے راستوں پر جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ جوتے کھا کر ہم جلدی فارغ ہوں اور شہر سے باہر نکل جائیں۔ تو یہاں تو پاکستانی قوم جیسے ہی حالات لگ رہے ہیں، چونکہ ہماری پاکستانی عوام جوتے کھانے کو تیار ہے، لیکن حکومت سے اتنی سی درخواست کرتی ہے کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہونا۔ اب بعض ذرائع کے مطابق حکومت نے عوام کے لیے پیٹرول کا کوٹا مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس مقصد کے لیے ایک موبائل ایپ اس کی تیاری جاری ہے۔ حکومت نے ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے، لیکن جناب خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات کے لیے راشن بندی کی طرح کا ایک ڈیجیٹل نظام لا رہی ہے، جس کے لیے حکومت ایک ایپ تیار کر رہی ہے جسے پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پھر ہر شہری اپنی گاڑی کا نمبر اور اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کر کے خود کو ایپ میں رجسٹرڈ کروائے گا۔ ذرائع کے مطابق حکومت ہر شہری کا اس کی ضرورت اور دستیابی کے مطابق پیٹرولیم کوٹا مقرر کرے گی، یعنی کہ اب عوام کو کوٹے کے مطابق پیٹرول ملا کرے گا، اور کوٹا کس طرح مقرر ہوگا اور اس پر پھر عمل درآمد کیسے ہوگا، تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی کسی قسم کی معلومات نہیں ہیں۔ اچھا، اب ایک اور خبر ذرا شامل کرتے ہیں، اور خبر عمران خان کے حوالے سے ہے، جن کے بیٹوں کا برطانوی میگزین دی ٹائمز کو دیا ہوا ایک انٹرویو وہ خوب وائرل ہے، اور انہوں نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی UNHCR سے خطاب بھی کیا ہے، اور اس پر عمران خان کی بہن نورین خان نے ٹویٹ کیا ہے،
کہ عمران خان کے بیٹے نے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. حالانکہ میری نظر سے ایسی کوئی بات نہیں گزری. قاسم خان نے تقریر میں صرف GSP+ کا حوالہ دیا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ نورین نیازی نے آخر یہ بات کی کیوں ہے, کیونکہ ایسا کہنا یہ بہت خطرناک بات ہوگی. انہوں نے صرف حکومت کو شور مچانے کا ایک اور موقع دے دیا ہے. اب دی ٹائمز کو انٹرویو میں عمران خان کے بیٹوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کے والد جیل میں مرنے کو ترجیح دیں گے لیکن وہ کسی صورت ہار نہیں مانیں گے. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہمارے والد کو تقریباً 1000 دنوں میں قید میں پرتشدد اور غیر انسانی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس انٹرویو سے لگتا یہ ہے کہ قاسم اور سلیمان اب اپنے والد کی رہائی کے لیے متحرک ہونے والے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی پاکستان آمد بھی ہو جائے. دوسری طرف حکومت ابھی تک عمران خان کے حوالے سے مکمل ڈینائل موڈ میں ہے. نہ ان کو ذاتی مولد سے ملنے دیا جا رہا ہے, نہ ہی ان کی فیملی اور دوستوں وغیرہ سے ملاقاتیں بحال ہوئی ہیں. اب عید کے تیسرے روز رانا ثناء اللہ نے کمال کا بیان دیا جو آپ کی نظر سے گزرا ہی ہوگا. اب ان کا فرمانا یہ تھا کہ نوجوان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں مگر حکومت سے ناراض ہیں. واہ رانا صاحب, کمال ہی ہو گیا. چلیں شکر ہے کہ آپ نے مکمل جھوٹ کے بجائے آدھا سچ تو بولا. اب نوجوان کس کے ساتھ ہیں اس کا پیمانہ تو پھر ایک ہی ہے جس سے رانا صاحب کی جماعت اور اتحادی وہ کوسوں دور بھاگتے ہیں اور وہ ہیں الیکشنز. تو کیا خیال ہے پھر, آپ بسم اللہ کیجئے نا. اگر صرف نوجوانوں کی پسند کا اندازہ لگانا ہے آپ نے تو ذرا عمران خان کو تو رہا کیجئے اور الیکشن کا اعلان کر کے آپ دیکھ لیں. آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا کہ نوجوان کس سے ناراض ہیں اور کس کے ساتھ ہیں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.